यूक्रेन में जंग जारी है और यहाँ पर एक मैदान जंग सजने वाला है। इस मैदान जंग में तहरीक अदम एतमाद ने आना है। तहरीक अदम एतमाद के लिए पाकिस्तानी अपोजिशन बहुत ही ज़्यादा हरकत में नज़र आती है। अपोजिशन क्या, हुकूमती इत्तेहादी भी मुलाकातें कर रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं और सबसे बढ़कर अपने जो डिमांड ड्राफ्ट्स हैं वो भी सामने लेकर आ रहे हैं। और शेख रशीद साहब ने आज क्या फरमाया ख़रीद व फ़रोख्त के बारे में, ज़रा उन्हीं से सुन लेते हैं। जो ख़रीदो फ़रोख्त का बाज़ार सजा रहे हैं वो कान खोल के सुन लें कि इमरान खान तुरब का ताश खेलेगा। सियासत में ख़रीदो फ़रोख्त का बाज़ार अगर शुरू हुआ तो झाड़ू फिर जाएगा। और आप जो ताशें सजा रहे हैं, इमरान खान ने भी छाती के साथ लगा के ताश रखी हुई है। जी, ख़रीदो फ़रोख्त अगर यहाँ पर शुरू हुई तो उसके बाद झाड़ू फिर जाएगा। सवाल ये है कि क्या ख़रीदो फ़रोख्त आज अपोजिशन कर रही है और ये जो इत्तेहादी अपनी बोलियाँ लगवा रहे हैं, क्या ये पहले हुकूमत के इत्तेहादी मुफ्त में ही बन गए थे? क्या कुछ लिए दिए के बगैर इनकी बात मानी जाती है? और क्या हुकूमतें इसी तरह नहीं बनती? पाकिस्तान का अलमिया यही है कि यही जमहूरियत है और इसी के नाम पर लोग अपने डिमांड्स भी करते हैं, लोग अपने मफादात भी देखते हैं और स्पेशली सियासतदान इस खेल का हिस्सा हमेशा ही रहे हैं और आइंदा भी यही नज़र आता है। किसी खेल का हिस्सा बरकरार रहेगा। इस खेल के शुरुआत में हमने देखा था कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात लगे थे। आज उन्होंने अपने इल्ज़ामात की एक बार फिर तरदीद की है और उन्होंने क्या कहा है, ज़रा आप ये भी सुन लीजिए और साथ ही साथ अदम एतमाद के हवाले से वो क्या कह रहे हैं, ज़रा वो भी सुन लीजिए। जिस तरह एक भंगी को भंग पीने की आदत पड़ जाती है, मुझे इस कौम के एक एक धेले को बजाने की, मुझे मेरे खून में ये बात है, मैं ये करूँगा, मेरी मजबूरी है। अगर मेरे खिलाफ एक धेले की अवामी पैसों में एक धेले की करप्शन साबित हो जाए तो कब्र से निकाल कर मुझे आप एक तख्तादार पर लटका दीजिएगा। तुम्हारे वो चाय वाले जो हैं अपना फॉरेन फंडिंग वो कहाँ गए? तहरीक अदम एतमाद जो है ये हम पाकिस्तान के जो 22 करोड़ अवाम हैं उनकी जो ख्वाहिश है, आप उनके पेश नज़र हम ये कर रहे हैं। जो नाम ले रहे हैं, न जाने कौन ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, मैं उनको शुक्रगुजार हूँ। ये सब खुदा के हाथ में है। जी, काफ लीग ने अपना डिमांड बता दी है और वो चाहते हैं कि उनको जो वज़ीर आला हैं पंजाब के उनको बनाया जाए। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ये बात अब खुल के सामने आ गई है। मुनीस इलाही साहब के मुतज़ाद बयानात आते रहे हैं लेकिन अब ये बात तय है कि जरदारी साहब को इन्होंने कम्युनिकेट कर दिया है। जरदारी साहब शहबाज शरीफ से बात करेंगे, शहबाज शरीफ ज़ाहिर है कि नवाज़ शरीफ साहब से बात करेंगे। सवाल ये है कि 10 सीटें रखने वाली काफ लीग पंजाब में और 5 सीटें रखने वाली नेशनल असम्बली में, क्या काफ लीग इसका मैंडेट रखती है कि उसको पूरी पंजाब की हुकूमत दे दी जाए? क्या ये दुरुस्त होगा? और अगर दुरुस्त नहीं होगा तो फिर अपोजिशन के पास ऐसी क्या चॉइसेस हैं कि वो इनके ऊपर तकिया ना करें और तमाम तर इनके जो नंबर्स हैं वो पूरे हो जाएं? इस पर भी मजीद बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी निहाल हाशमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और हमारे साथ मौजूद हैं आलिया हमजा साहिबा। एज ऑलवेज आलिया, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप किसी शेर से शुरू करेंगी, तो मैं आप ज़रा गोश गुजार कर दें। आज कौन सा शेर लेकर आई हैं आप? अच्छा, अनफॉर्चुनेटली सना मैंने कोई शेर नहीं, मैं तो सिर्फ ये सुन रही थी, शहबाज शरीफ साहब की बातों को सुन रही थी और सर धुन रही थी कि मतलब अभी भी इन्हें लगता है कि इन्होंने धेले की करप्शन नहीं की। वो मकसूद चपड़ासी जो 25,000 रुपए कमाता है उसके अकाउंट के अंदर से 4 अरब निकल रहे और वो सीधा लैंड करें इनके बच्चों के अकाउंट के अंदर। एक गुलजार अहमद है, 2015 में उसकी डेथ हो गई है, उसकी डेथ के बाद भी उसके अकाउंट से पैसे इनके डायरेक्ट अकाउंट के अंदर जा रहे हैं। अभी साफ पानी का जो आया है, साफ पानी के वर्डिक्ट के अंदर वो ये कह रहे हैं कि ये लोग टेक्निकलिटीज के पीछे छुप रहे हैं। मतलब फिर ये आते हैं, फिर ये आकर ये शोर डालते हैं एक धेले, और यही हम कहते हैं धेले में ये बता दें कि ये कितने डॉलर इनके धेले में आते हैं, जो डॉलरों के अंबार लगाए हुए हैं इन्होंने। मतलब कौन सा इनका घर का मेंबर है जिसके अकाउंट के अंदर डायरेक्ट टीटीज नहीं निकली हुई। 25 अरब का एक केस चल रहा है, 14 अरब का एक केस चल रहा है। जब इनके पास फर्दे जुर्म इन पर हम आयद करने लगते हैं तो आपको पता है ये क्या कहते हैं, नैब ने जो चालान जमा करा है उसकी स्याही ठीक नहीं है। मतलब कोई नए ये तरीके ढूंढे आवाम को बेवकूफ बनाने के। फिर जो ये बात कर रहे हैं जी काफली को हम सीएमशिप दे देंगे, और ये जो है ये हम इनसे यही कहते हैं ये घर के अंदर ही खेलते रहे, ज्यादा शोर ना करें। ये जो वजीर आजम वजीर आला का ये जो खेल है ना, मसला सारा ये है कि हो क्या रहा है, ये यहाँ
سے وہ آپ نے ایک سنا تھا نا جو ہم کہتے تھے ہاکی کی ایک گیم میں کہتے تھے کلیم اللہ ٹو سلیم اللہ، سلیم اللہ ٹو کلیم اللہ، اور آخر میں جا کر جو ہے نا کیا ہو رہا ہوتا تھا، ہو یہ رہا ہوتا تھا، یہاں ہو کیا رہا ہے؟ زرداری صاحب اٹھ کر جا رہے ہیں شہباز شریف کے گھر، شہباز شریف اٹھ کے جا رہے ہیں مولانا کے گھر، مولانا اٹھ کے جا رہے ہیں زرداری صاحب کا ظہرانہ اور اسرانہ قبول کرنے. اور یہ ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ کٹی پارٹیز آپ یہ جو ٹرائی اس میں ہے نا اسی میں کریں. گول عمران خان نے ایسا کرنے جو ایک دفعہ وہ بیٹھ کے رشیا میں بھی کر کے آئے ہیں کہ پوری انٹرنیشنل جو پالیٹکس ہے اٹ ریوالوز اراؤنڈ پاکستان رائٹ ناؤ. تو میں تو صرف ان کی اس کو یہ کہوں گی کہ آ کر ایک دفعہ پھر یہ جو ہے نا ہمیں بھی پتا ہے کہ کمر درد کے ساتھ آپ 2.5 گھنٹے کھڑے ہو کر تقریر تو نیشنل اسمبلی میں کر سکتے ہیں, ایمبولینس میں آپ جا تو سکتے ہیں اس کے اندر کورٹس کے اندر, اور ایک جو ہے ایک اپنی ویل چیئر کے اوپر جاتے تھے اور اب کیسے سیدھے دونوں شانہ بشانہ فرنٹ فٹ اور لیفٹ فٹ اور رائٹ فٹ کرتے ہوئے ظہرانے اٹینڈ کریں. تو عوام کو بے وقوف بنانا چھوڑ دیں, عدم اعتماد لانی ہے تو لائیں. یہ جو ٹرک کی بتی کے پیچھے آپ نے ساری دنیا کو لگایا ہوا ہے کھانے کے چکر میں, کھابے کھانے کے چکر میں, تو یہ اب یہ ان سے نہیں ہوگا. بات صرف اتنی ہے کہ یہ ہم ان سے بار بار کہتے ہیں جو کرنا ہے کریں, یہ سٹوریاں نہ ڈالیں. اجازت دیجیے گا, کہتے ہیں تم وزیر اعظم ہو گئے تو یہ 3 شفٹوں میں وزیر اعظم رکھ لیں, نہیں تو ویکینڈ پہ بھی وزیر اعظم رکھ لیں. ٹھیک ہے جی. اب ہمیں تیمور تالپور صاحب نے بھی جوائن کیا گھر کے اندر, یہ گھر کے اندر کھیلتے ہیں. تیمور تالپور صاحب تھینک یو, آپ نے بھی جوائن کیا. پیپلز پارٹی سے آپ تعلق ہے, آپ کو سب معلوم ہے, اور تیمور صاحب بھی ہمیں بتائیں گے کہ اس وقت جو تحریک چلانی ہے عدم اعتماد سے پہلے جو تحریک چلانی ہے وہ ہے لانگ مارچ کی, اس کے لیے کیا تیاریاں ہو رہی ہیں. ساتھ ہی ساتھ نہال ہاشمی صاحب پہلے آپ کے پاس آتی ہوں کیونکہ آج بڑی اہم خبر ہے کہ آئی ایس آئی کے چیف نے یہ میسج دے دیا ہے, کمیونیکیٹ ہو گیا ہے کہ کوئی بھی سیاسی رابطے نہ ہوں, کوئی فون نہ آئے. اور اس سے پہلے بھی جنرل بابر صاحب کی سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے ہے کہ ہمیں سیاست سے دور رکھا جائے, ہماری کوئی انوالومنٹ نہیں ہے. اب تمام تر چیزیں سر آپ کے اوپر آ جاتی ہیں. اب نیوٹرالٹی اگر اتنی اہم ہے تو پہلے تو یہ بتائیے گا کہ عدم اعتماد تحریک پہلے آئی یا یہ نیوٹرالٹی کا اندیا پہلے آیا, اور اگر نیوٹرالٹی کا اندیا آپ کی عدم اعتماد تحریک کی اناؤنسمنٹ کے بعد آیا تو کیا ہی اچھا ہوتا, پہلے کر دیتے. اور اب کس کے پیچھے چھپیں گے اگر اب نمبر نہ پورے ہوئے, کیونکہ فون تو نہیں آ رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنا, میں ابھی ایک بہت انٹرسٹنگ سن رہا تھا, دیکھ رہا تھا پروگرام عالیہ حمزہ صاحبہ کا. پرانے جو پہاڑیں پڑتی تھی نا, پرانے منتر, پاپڑ والا چائے والا 25 ارب 3 ارب, اس بار تھوڑا سا ہٹ کے انہوں نے بات کی ہے, مگر اس میں تھوڑا سا میں ان کے علم میں تھوڑا اضافہ کر دوں کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ برطانیہ کی جو NCA نیشنل کرائم ایجنسی, اس نے نہ صرف برطانیہ میں بلکہ امریکہ میں, اسپین میں, سوئس میں اور جو دبئی ہے, ان سب جگہوں پہ تلاش کیا شہباز شریف کے حوالے سے اور ان کے خاندان کے حوالے سے, ایون نواز شریف صاحب کے حوالے سے, ایک پھوٹی کوڑی پینی کا کوئی ایسا ثبوت ان کے پاس نہیں آیا. تو انہوں نے اور برطانیہ کی عدالت نے دونوں نے ان کو باعزت طور پہ, اور یہاں یہ معلوم نہیں معلوم وہی کیس لا کے, اور اسی چکر میں بیچارے شہزاد اکبر کی نوکری چلی گئی جو آج عالیہ حمزہ صاحب کہہ رہے ہیں. تو یہ پہاڑا ٹھیک ہے اور رکھ لیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, آپ سناتی رہیں, مگر آج انہوں نے چند اچھی باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا اس کے گھر کھابے جا رہے ہیں, اس کے گھر میں کھابے جا رہے ہیں. چلو یہ تو ہم اپنے گھر میں کھابے لا رہے ہیں اور لے جا رہے ہیں. یہ جو آپ نے جھنڈے گاڑے ہیں وداؤٹ فارن منسٹر, آپ گئے تھے ماسکو اور آپ کیا کروانے گئے تھے؟ آپ کو کھڑا ہونا چاہیے تھا. وہ جو مظلوم اور محکوم لوگ ہیں, پوری دنیا جس کے ساتھ کھڑی ہے, جنہوں نے ہمیں G+ کا ایک فیسلٹی دیا ہوا ہے, یورپین یونین, اس کے بیانات کیا ہیں اور آپ کے کیا بیانات ہیں؟ اور آپ کیا کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ بڑے شان سے کہہ رہے ہیں کہ آدھے گھنٹے کی میٹنگ کو ہم نے 3.5 گھنٹے کے محیط پہ کر دیا. آپ یوں انگلیاں دکھا رہے. بھائی آپ کا فارن منسٹر آپ کے ساتھ تھا نہیں تھا؟ کیا آپ تیر مار کے آئے جا کر کے رشیا میں؟ صرف سب سے پہلے یہ بتائیں, آپ نے ایگریشن کیا کیا؟ آپ نے ایگریشن روک دیا کیا؟ آپ نے ریزالو کر دیا کیا کیا؟ آپ آنے والے دنوں میں ہمارے لیے اتنے بڑے مسائل کھڑے کر کے آئے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ نہ ہم اب پارشل رہے, نہ ہم انڈیپینڈنٹ رہے, نہ ہم اس بلاک کے رہے, نہ ہم اس بلاک کے رہے, نہ آپ کی کوئی خارجہ پالیسی, نہ آپ کی کوئی داخلہ پالیسی. آپ نے کہا جاتے جاتے پاکستان کا لٹیا ڈبو دو.
آپ نے کہا جاتے جاتے پاکستان کو گندا کر کے چلے جاؤ. آپ کو پتا تھا کہ آپ کو جانا ہے اور اسی مہینے جانا ہے, آپ کو پتا کہ چند ہفتوں میں آپ کی چھٹی ہونے والی ہے, آپ کو اختیاری ایک مینڈیٹ نہیں تھا. کیا آپ نے پارلیمنٹ سے یہ اختیار لیا تھا کہ آپ عمران خان صاحب جا رہے ہیں, رشیا جا رہے ہیں, کیوبس لیے جا رہے ہیں, کیا معاملات کرنے جا رہے ہیں, کون سے آپ معاہدہ کر کے آئے, کون سے تیر مار کے آئے؟ آپ کو پتا تھا کہ وہ جنگی حالات میں وہ آپ کے کشکول میں ٹکا نہیں ڈالیں گے, آپ سے مانگ لیں گے. آپ کو پتا تھا یہ بات کہ آپ کے ساتھ آپ کا وزیر خارجہ نہیں ہے. آپ کن کو لے کے گئے؟ وہ چینلز کے مالکان کو لے گئے ہیں, ان چینلز کے آپ فیشن شو اور فیشن پریڈ کروانے کے لے کے گئے جو وہاں پہ ماسکو کے اسکوائر پہ کھڑے ہوئے اور وہ ریڈ اسکوائر پہ کھڑے ہو کر کے عجیب عجیب سے ٹوپیاں پہن کے وہاں سے رپورٹنگ کر رہے ہیں. کیا آپ دکھانے گئے؟ کیا دنیا کو میسج دیا ہے پاکستانی پرائم منسٹر نے اس حالات میں وہاں جانے کے بعد؟ اور آپ گھر کی بات کریں کہ اس کے گھر, ہم تو جا رہے ہیں ایک دوسرے کے گھر جا کے اپنی غلطیاں اور کوتاہیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ کس لیے جا رہے ہیں آپ؟ اب آپ نے جو سوال کیا کہ جناب کس کو بنیں گے وزیر اعلیٰ, دیکھیں ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وزیر اعلیٰ بنے, ان کی خواہش اچھی بات ہے. ہماری خواہش صرف یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو اس ظالم اور اس جاویر اور اس ایک نالائق حکومت سے نجات دلایا جائے جو 160 پہ پیٹرول لے گیا اور اللہ ہی جانا آگے کیا ہوگا. جو نواز شریف کو چھوڑے ہوئے 30 روپے کے آٹے کو آج 90 روپے پہ لے گیا ہے, جو نواز شریف پہ چھوڑے ہوئے سستائی کو آپ مہنگائی پہ لے کے چلا گیا, لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی, جو لا اینڈ آرڈر سچویشن کو برباد کر کے رکھ دیا, جو اداروں کو تباہ کر کے رکھ دیا, جس نے آرڈیننس فیکٹری لگا دی, جس نے لوگوں کے سوچنے پہ کنسیو کرنے پہ بولنے پہ آپ پابندی لگاتے ہیں. پیکا میکا چیکا ٹیکا, یہ کوئی گانا ہے کہ آپ لے کے آ گئے جی پیکا لے آئے؟ آپ کے خاطر لوگوں کی زبان کو سی دیا جائے, لوگوں کی سوچ کو بند کر دیا جائے, میڈیا کو تالا لگا دیا جائے, میڈیا ہاؤسز پہلے آپ نے بند کیے ہوئے. کس طرح کے قوانین لا رہے ہیں؟ اور آرڈیننس آپ میں اگر دم ہے اور آپ کو اخلاقی جرت ہے تو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں, بل پیش کریں اور وہاں پہ سیل حاصل بحث کریں کہ آپ کن کن چیزوں پہ پابندی لگانی چاہتی ہیں, آپ بنیادی آزادی پہ کہاں پہ پابندی لگانا چاہتے ہیں. آپ ہمیں پتھر کے دور میں لے کے جانا چاہتے ہیں یا آپ ہمیں غلامی کے دور میں, سلیب کے دور میں لگانا چاہتے ہیں؟ پاکستان ایک آزاد جمہوری ملک ہے, کسی کا غلام نہیں ہے, یہاں کوئی بادشاہ نہیں بستا, یہاں کوئی شہزادے نہیں رہتے. یہ ہمارے باپ دادا نے ووٹ کے پرچی سے ملک بنایا تھا. آپ آگے جی آرڈیننس لے کے, آپ ہمارے ووٹ سے منتخب ہوئے, آپ ہم پہ مسلط نہیں ہو سکتے. آپ وہ کام کریں جو آئین آپ کو اجازت دیتا ہے, آئین سے مبرہ آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. اس حکومت کو سمجھ لینا, اور اسی کے لیے آپ دیکھیے گا یہ چند دنوں کی بات ہے کہ یہ اب گئے کہ تب گئے. ٹھیک ہے, آپ کا غبار کافی تھا ننیال صاحب, اچھا وہ نکال لیا آپ نے, بالکل ٹھیک, آپ نے 2-3 باتیں کہیں, لیکن عالیہ صاحبہ کو میں رسپونڈ کرنے کا موقع دوں گی, لیکن پہلے تیمور صاحب کو بھی جوائن کرنا ہے. تیمور صاحب آپ کے پاس آؤں گی کیونکہ اس وقت تو اب یہ آج گئی کہ کل گئی حکومت, لیکن اس کے جانے کے لیے جو درکار ہے وہ ہے کیا فیصلے کرے گی اپوزیشن جماعتیں, کیا دے سکتی ہیں اتحادی جماعتوں کو, کیونکہ ظاہر ہے نتھنگ, دیر از نو سچ تھنگ ایز اے فری لنچ. تو قاف لیگ کی تو ڈیمانڈ سامنے آ گئی, متحدہ قومی موومنٹ کو آپ نے کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا, تو کیا تیاری ہے آپ لوگوں کی, کیا وزارتیں دی جا رہی ہیں, کیا اندر کی خبریں ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, سب سے اچھی خبر تو یہ ہے کہ عمران خان جیسے نائب پرائم منسٹر سے, جس نے کرپشن کی باتیں کر کے اور الٹا کر کے دکھا دیا, اس سے ہماری انشاءاللہ تعالی ان قریب جان چھٹنے والی ہے. انہوں نے وہ حشر اس ملک کا کر دیا ثنا صاحبہ کہ آج ہم سب کو ایک ساتھ اکٹھا مل کر بیٹھنا پڑا, سوچنا پڑا کہ ہماری غلطیاں کیا تھی, کہ ہم اس ملک کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں, اور سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ اس ملک کی عمران خان نیازی سے جان کیسے چھڑواتے ہیں. تو شکریہ یہ سب کرنے کا, پر دکھ بڑا ہوتا ہے کیونکہ بہت سے ایسے کئی ملک تھے, میں کتنے ملکوں کا نام لوں, چین کا نام لوں, کوریا کا نام لوں, میں سعودی عربیہ کا نام لوں, کہ جہاں پر جب ہمارے پرائم منسٹر جاتے تھے تو کیا ان کو پروٹوکول ملتا تھا, کیا ان کو عزت ملتی تھی. پر اب یہ حشر کر دیا ہے کہ جب ہمارا پرائم منسٹر کہیں جاتا ہے تو وہاں کے رولرز پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ پھر بھیک مانگنے آ گئے ہیں. تو کیا ہماری ریپوٹیشن تھی, کہاں اس کو پہنچا دیا آپ نے. آپ, مجھے تو سمجھ نہیں آتا, میری بہن ہے عالیہ حمزہ صاحبہ, پر وہ کس قسم کی باتیں کریے, مطلب آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کسی کو کرپٹ کرنے کا, جب آپ خود دنیا کہتی ہے کہ سب سے کرپٹ ہیں. وہ خان صاحب جو پیپر ایمنسٹی انٹرنیشنل کا گھما کے کہتے تھے بھئی یہ صرف سچ ہے, تو اس میں بھی 117ویں نمبر پہ تھی موسٹ کرپٹ نیشن میں پاکستان جب آپ نے حکومت لی.
117 سے 124 آپ نے 140 کراس کر دیا. اور اگر آپ میتھمیٹکلی ان 3 سال کو ایڈ اپ کر دیں پلس مائنس کر کے, تو اگر اور باقی 1.5 سال عمران خان رہا تو پاکستان will unfortunately be the most corrupt nation in the world. تو ہمیں اس بدنامی سے بچانے کے لیے سب نے ساتھ مل کے بیٹھنا ہے. الحمدللہ چیزیں بہت پازیٹیولی جا رہی ہیں. اگر مجھے اجازت ہوتی صدر زرداری صاحب سے تو بڑی آپ کو اچھی اچھی باتیں بتاتا اور کہاں سے کون ہماری مدد کرنا چاہ رہا ہے, ہم وہ بھی آپ کو کچھ تو بتائیے تیمور صاحب, تھوڑا سا تو کچھ بتا دیجیے, جتنی کی اجازت ہے اتنا بتا دیجیے. دیکھیں آپ یہ سمجھ لیں کہ کس طرح سے کون رابطے میں آ گیا ہے. جب سے یہ جو آج جو ہو رہا ہے نا, یہ اگر ہم زیادہ بہتر طریقے سے ہینڈل کرتے اور آپس میں ہماری ایکویشن بہتر رہتی تو یہ چیز ہم بہت پہلے کر کے دکھاتے جو آج ہونے جا رہی ہے. ہم نے پہلے بھی آفرز کی تھی کہ یہ سب چینج ہو سکتا ہے اگر ہم ساتھ مل کے بیٹھتے, پر شاید تب اتفاقی نہیں ہوئی. آج الحمدللہ اتفاقی ہے. ان کے اپنے جو ان کے گن گاتے تھے آج زرداری صاحب کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی لاہور کے گھر پہ, کبھی ہمارے پاس پنجاب سے آتے ہیں ملنے کے لیے, ہمیں بلاول ہاؤس میں ان کی خدمت کرتے ہیں. تو وہ سارے نام جب آپ کے سامنے آئیں گے تو بڑا ہی آپ کو مزہ آئے گا. اور میں ان کو بلیم نہیں کرتا ہوں, میں ان کو شاباشی دیتا ہوں کہ آج ان کو کم سے کم 3.5 سال کے بعد یہ وہ خرید و فروخت تو نہیں ہو رہی نا, صرف آ رہے ہیں نا, آپ سے بات کر رہے ہیں, آپ خدمت کر رہے ہیں, آپ کچھ دے تو نہیں رہے. ریپیٹ کیجئے گا. میں نے کہا خرید و فروخت تو نہیں ہو رہی نا جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں. نہیں, یہ نہیں, شیخ رشید صاحب کچھ بھی کہیں, شیخ رشید صاحب خود اتنا پریشان بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سب خود پریشان ہے کہ انہوں نے اتنا خلاف ہمارے باتیں کی ہے, تو کل ہمارے ساتھ اگر ان کو بیٹھنا پڑا تو یہ کیسے بیٹھیں گے. پر یہ جہاں سے لنکڈ ہے کہ وہاں پر آلریڈی باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی مجھے تو اتنا اپنے سائٹ پہ کر دیا ہے, میں آگے ایڈجسٹ کیسے ہوں گا. تو یہ تو خود اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ان کا کیا بننے والا ہے. تیمور صاحب سوری, allow me to please interrupt you. یہاں پر مجھے ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد عالیہ آپ کو بالکل ٹائم دوں گی, آپ پریشان بالکل نہ ہو, you will get your due. یہاں پہ ایک وقفہ لینے جا رہے ہیں, وقفے کے بعد آئیں گے تو اتفاقی تو پیدا ہوگی اپوزیشن جماعتوں میں, لیکن نیوٹرالٹی کا کتنا بڑا رول ہے اس پہ بھی بات کریں گے اس وقفے کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو گونج. ہمارے ساتھ موجود ہیں نہال ہاشمی صاحب, تیمور تالپور صاحب, عالیہ حمزہ صاحبہ. الزامات لگ چکے, بات ہو چکی, دونوں ہی فریقین جو ہیں اپوزیشن کے انہوں نے اپنی اپنی بات کر دی. عالیہ صاحبہ آپ کچھ کہنا چاہیں گی, ایم شور. ایک تو وہ روس والی وزٹ کا ذکر کر دیجئے, دوسرا یہ کہ یہ جو آپ لوگ الزامات لگاتے ہیں یہ کورٹ میں کیوں نہیں سٹینڈ کرتے, تیسری بات آئی تھنک جو بہت اہم ہے وہ یہ پیکا آرڈیننس والی بھی ہے, اور جمہوریت ہے اس میں آرڈیننس کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے, پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے. اور کیونکہ پیکا آرڈیننس کے خلاف جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی ہے نون لیگ, اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ یہ قابل سماعت اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ کو پارلیمنٹ میں اس پہ بحث کرنی چاہیے اور پارلیمنٹ کو فعال بنانا چاہیے اور اس کو مزید پاور دینی چاہیے. جی اچھا سنا, میں نا کوشش کروں گی بہت جلدی سارے پوائنٹس کا جواب دے دوں. سب سے پہلے انہوں نے کہا این سی اے نے جو ہے شہباز شریف کو کلیئر کر دیا. ان سے میرا صرف اتنا سوال ہے, عدالت میں سلمان شہباز صرف اس چیز کے لیے گئے تھے کہ وہ ڈاکیومنٹس پبلش نہ ہوں, کیوں گئے تھے اس کا جواب بھی اگر مجھے دے دیتے ہیں نا تو میں مان لیتی ہوں. اور یہ جب ڈاکیومنٹس پبلش ہوئے تو پتہ صرف اتنا چلا کہ جیسے گلزار احمد اور مقصود چپڑاسی یہاں پر ان کے فرنٹ مین تھے نا, ذوالفقار احمد وہاں پر ان کا کچن چلاتا تھا اور وہ ان کا فرنٹ مین تھا, اور وہ مقدمہ سلمان شہباز اور ذوالفقار احمد کے اوپر تھا, شہباز شریف کے اوپر نہیں تھا. لاجیکل جواب. اب آ جائیں, انہوں نے تو آج تک 5 سال فورن منسٹر نہیں رکھا. آج ہمارا فورن منسٹر 7 تھا لیکن انہیں نظر نہیں آیا. مجھے تو یہ لگتا تھا چیخیں انڈیا سے, امریکہ سے, اسرائیل سے آ رہی ہوگی عمران خان کے دورہ جو روس کے اوپر, لیکن یہاں تو مجھے جاتی عمرہ اور بلاول ہاؤس سے ساری چیخیں نظر آ رہی ہیں. تو یہ میرے لیے تو بڑی عجیب سی بات ہے کیونکہ یہ اسٹیٹ وزٹ تھا, یہ چیئرمین پی ٹی آئی کا وزٹ نہیں تھا, یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا وزٹ تھا. اور اس کے لیے جس طرح کے پروٹوکولز چینج ہوئے, جس طرح کا ریڈ کارپٹ ملا, جس طرح کی ڈسکشنز ہوئی, آدھا گھنٹہ شیڈیول میں ملاقات تھی, 3 گھنٹے کی ملاقات ہوئی. لیکن بات صرف اتنی سی ہے نا کہ جہاں پر یہ لگ رہا ہو کہ آج دنیا ایک پاور اس سے, ایک پاور گروپ سے 2-3 پاورز تک جا رہی ہے, اور اس وقت ایک پورا پراپر شفٹ ہو رہا ہے, اور پاکستان کسی ایسے بلاک کا حصہ بننے کو تیار نہیں ہے. آزاد خارجہ پالیسی کے اوپر بات ہو رہی ہے. آج پاکستان کی خارجہ پالیسی پر ہم یہ بات کریں کہ ہم کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے, لیکن بات صرف اتنی ہے. نیو یارک ٹائمز 2007 بے نظیر بیگ
President Bush to help her to stay in power. New York Times میں یہ اپنی بات پاکستانی اخبار کی نہیں کری. How Nawaz Sharif surrendered in Kargil or in meeting with US President Bill Clinton. Gulf News, how long Sharif family begged Clinton to save him from hanging in airplane hijack case. Guardian, how People's Party used their connection in the US to get back in power by NRO with Musharraf. یہ میری نیوز نہیں ہے, یہ یا نیو یارک ٹائمز, گلف نیوز یا یہ گارڈین کہہ رہا ہے. بات صرف اتنی ہے, ڈرون اٹیکس دیکھ لے اس ملک میں کروانے سے لے کر اسامہ بن لادن کو اس ملک کی ٹیریٹری کو, اس کی خود مختاری کو خراب کر کر یہاں آ کر اٹیک کر کے اس پر شاباش دینے سے دیکھ لیں, یا یہ کہنے سے دیکھ لیں کہ تم ڈرون اٹیک کرتے رہو, میں اپنے عوام کو دیکھ لوں گا, یا کارگل پلیٹ میں رکھنے سے دیکھ لیں. یہ پاکستان کی پالیسی رہی ہے. تو امریکہ کے ٹکڑوں پر پلنے والے آج ہمیں یہی سنائیں گے کہ ہماری فورن پالیسی کیا ہے. تو ہماری فورن پالیسی یہ ہے کہ آج ایک پاکستانی سر اٹھا کر یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں کسی بلاک کا حصہ نہیں ہوں, جہاں پر جہاں پر میرے ملک کے ساتھ لوگوں کی ہمدردیاں ہوں گی, میں وہاں پر کھڑا ہوں گا. آج یورپ جو ہے, یورپ کیا بات کرے, یورپ رشیا سے یہ بات کرے کہ مجھے تم سے اور گیس چاہیے. کیوں یہ بات کرے؟ کیونکہ یورپ کا انٹرسٹ اسی میں ہے. آج اگر رشیا اس کو گیس دینا بند کر دے تو پورا یورپ کے وہاں پر جو کولڈ ایریا ہے وہاں پر ان کے پاس انرجی کرائسس ہو جائے گا. آج یوکرین کا صدر, صرف لاسٹ بات ہے, آج یوکرین کا صدر یہاں پر کہہ رہے کہ 27 نیٹو کے ممالک نے مجھے نہ کر دیا, امریکہ یہ کہہ رہا ہے میں تمہاری کوئی مدد کرنے نہیں آ رہا. تو یہ کس کے انتظار میں بیٹھے, اور پاکستان کو آئسولیٹ کرنے والے کون تھے جو آج یہ دیکھ رہے ہیں کہ ساری چیخیں اس وقت انڈیا سے نکل رہی ہیں, اور انڈیا اس وقت جس طرح کا پاکستان کے اگینسٹ اس کو یہ لگ رہا ہے, مطلب مجھے تو ان کا اپنا جو مودی ہے وہ تک یہ کہہ رہے کہ یوکرین میں جو میرے طلبہ پھنسے ہوئے ہیں اس کی بھی وہ پیوٹن سے جا کر مدد مانگ رہے ہیں, اور یہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک سپر پاور کے اس بلاک میں شامل ہو گیا. پاکستان نے اپنے اسٹریٹجک چھوڑ دے, بیسک چیزوں کو, پروٹوکول کو بھی چھوڑ دے. ہمارے ساتھ کیا ہوا آج اسٹریٹجیکلی پاکستان کہاں کھڑا ہے, پراؤڈ فیل کرے ایز اے پاکستانی. یہ پیٹی پالیٹکس چھوڑ دے. اب آ جائیں آپ, ایک لائن کے اندر میں پیکا آرڈیننس کا جواب دے دوں گی. پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ آرڈیننسز لیے, ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, اس کے بعد پی ایم ایل این نے لیے, اور اگر پی ٹی آئی آرڈیننس غیر قانونی طریقہ نہیں ہے. لیکن میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, ان کے پاس تو سینٹ میں بھی میجورٹی, یہ تو ہمارے اگینسٹ عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں. اس وقت ایک لائن سے زیادہ ہو گیا, ایک لائن سے زیادہ ہو گیا عالیہ, بس طریقہ سب سے صرف ایک منٹ آسان طریقہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ریزولوشن لے کر آئے, اس میں ووٹنگ ہوگی, آپ ووٹ کرا کر اس کو بیک آف کرا لیتے. تو آپ کو اتنی آپ تو ہمارے اگینسٹ عدم اعتماد لانے لگے, آپ تو ایک آرڈیننس کو بیک آف نہیں کروا پا رہے ہیں تھرو دا ریزولوشن. تو ان سے پوچھیں, سوال تو ان سے ہونے چاہیے کہ آپ کے پاس تو اجازت دے تو میں پوچھوں, اب اجازت دیں تو میں پوچھ لوں. تھینک یو. اوکے جی, عالیہ نے بڑا آپ کو بتا دیا ہے جی, آئینہ بھی دکھا دیے آپ لوگوں کے, امریکہ سے ہاتھ جوڑنے سے لے کے پیر پڑنے تک کی معاملات انہوں نے کھول کے رکھ دیے ہیں. گارڈین, نیو یارک ٹائمز کو بھی کوٹ کر دیا ہے. اور تیمور صاحب آپ کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے, نہال صاحب آپ کے لیے تو بہت ہی بڑا لمحہ فکریہ ہے. کیا کہیں گے, کیونکہ اس سے تو کوئی چھپ نہیں سکتا کہ یہ تو سب ہوا ہے. تو آج ہم کس طرح سے کہیں کہ ہم نے اس طرح کے خود مختار ملک رہے ہیں کہ آج ہماری فورن پالیسی بہتر نہیں ہے یا بتدریج پوری ہو گئی ہے؟ عالیہ صاحبہ کو چاہیے تھا پورا سچ بولتی. پورا سچ یہ تھا کہ کارگل کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں کہا گیا کہ نواز شریف کو کس طرح سے فورس کیا گیا اور نواز شریف نے کس طرح سے پاکستان کو احسن طریقے سے باہر لایا. تو بہرحال یہ ایک پاسٹ کی باتیں. آج ہم ڈسکس کارگل کو نہیں کر رہے ہیں, آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں موجودہ سینیریو کو, کہ آج امریکہ نے نیشنل بینک آف پاکستان پہ ایک فائن کیا ہے منی لانڈرنگ کی. اس پہ کیوں نہیں بات کر رہی ہیں محترمہ؟ آج یہ کیا کر رہی ہیں کہ امریکہ نے نیشنل بینک کے اوپر فائن کر دیا ہے, تو یہ ڈار صاحب کے گھر کو نیلام کرنے جا رہی, اسحاق ڈار صاحب کے, وہ اسحاق ڈار جس نے پاکستان کی معیشت کو اپنے رستے پہ چلا دیا تھا. ڈار صاحب کے ماضی میں اکاؤنٹ کو فریز کر کے 50 کروڑ روپیہ اس سے نکال کے گورنمنٹ کھا جاتی ہے. آج بات ہونی چاہیے محسن بیگ کے ساتھ کیا کیا آپ نے.
محسن بیگ جو پاکستان کا ایک معزز شہری ہے, جو آپ کے لیے فنڈنگ کرتا رہا ہے, جو آپ کی پارٹی کو پروموٹ کرتا رہا ہے, جو آپ کو اسٹرینتھن کرتا رہا ہے, جو آپ کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ جہاز میں سفر کرتا رہا ہے, اور جس امریکہ سے آپ کہہ رہے ہیں ہم نے کٹ آف کر دیا, اس سے بھیک مانگ کے لانے والوں میں آپ کے ساتھ, میں نے آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کی فورن فنڈنگ ساری امریکہ کے بھیک کے اوپر محصر ہے, آپ کی ساری بھیک پہ. اور آج آپ کو کہیں سے بلاک شلاک نہیں ہے, آپ کے پاس ایک ہی بلاک ہے, وہ کشکول بلاک ہے. جدھر بھی آپ جاتے ہیں کشکول پھیلا دیتے, کوئی تو جگہ چھوڑ دیتے. نیشنل قومی رسپیکٹ, قومی احترام تو چھوڑ دیا ہوتا. آپ بتائیں کہ نیشنل بینک آف پاکستان پہ آج لگا ہے یہ فائن آج لگا ہے, ماضی کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو یہ کیوں لگا, کس لیے لگا, کون سی آپ کی فارن پالیسی تھی, کون سی آپ کی فائنانس پالیسی تھی, کن وجوہات پہ لگایا گیا؟ آپ یہ سارا کچھ چیک کیا, آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ملک کہاں پہ جا رہا ہے. لیکن سر اگر امریکہ ہمارے اندرونی معاملات اور اندرونی حالات کو کنٹرول رکھتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ ہم پہ اثر و رسوخ بھی رکھتا ہے, اور اثر و رسوخ رکھتا ہے اس کا مطلب ہے اس کی چلتی ہے ہمارے ملک میں, تو یہ بھی ایک تاثر تو آپ کو ظاہر کرنا پڑے گا نا. اس لیے چلتی ہے کہ عمران خان جیسے لوگ, جب آئی ایم ایف کون کنٹرول کرتا ہے؟ امریکہ کنٹرول کرتی ہے. ورلڈ بینک کون کنٹرول کرتا ہے؟ امریکہ, فرانس اور انگلینڈ والے کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ انڈائریکٹلی تو امریکہ سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں نا, انڈائریکٹلی امریکہ کے آپ دروازے پہ جا کے اپنا ماتھا ٹیک رہے ہوتے ہیں نا, انڈائریکٹلی امریکہ کی بتائے ہوئے کنڈیشنز پہ آپ چل رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کے اوپر آپ ٹیکسوں کا بوجھ ڈال رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ منافقت کر رہے ہوتے ہیں. ان کے ہی کہنے پہ آپ بجلی کے بل ہر روز بڑھا رہے ہوتے ہیں, ان کے ہی کہنے پہ آپ گیس کے اوپر بل بڑھا رہے ہوتے ہیں, ان کے ہی کہنے پہ آپ پیٹرول کے اوپر بوجھ بڑھا رہے ہوتے ہیں. کل بائیڈن نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں امید کرتا ہوں کہ جو امریکن آئل کمپنیز ہیں وہ اس میں زیادہ ہیر پھیر نہیں کریں گی اور مارکیٹ کو اسٹیبل رہنے جائے گی. یہ کام عمران خان کا تھا کہ وہ پاکستان کے کمپنی, اس نے کیا کیا کہ ندیم بابر پاکستان کے سارے کمپنیوں چلیں سر, اب ان کا تو آپ نے وقت, جتنا کما رہے ہیں. نہال صاحب آپ کی بات میں نے مان لی, سوری مجھے وقت کی کمی بھی ہے, تیمور صاحب کو بھی لینا ہے, ایک وقفے کا بھی وقت ہو رہا ہے, لیکن تیمور صاحب جلدی سے کوئکلی میں آپ کے پاس آؤں گی, اگر آپ اس پہ جلدی سے ان کو رد عمل دے دیں تو پھر ہم بات کریں آج کی سیاست کی, عدم اعتماد کی اور لین دین کی. جی تیمور صاحب. میری بہن نے پتہ نہیں کون سے اخبار پڑھے کیا کیا, جو بتا دیا کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ تھا اس میں, کیونکہ آج تک پی ٹی آئی والوں سے سچی بات سننے کو ملتی بڑی کم ہے. پر میری بہن پتہ نہیں کیوں کل گارڈین دیکھا تھا نہیں دیکھا تھا, کل کے گارڈین میں جس طرح کی پاکستان کے پرائم منسٹر کی فوٹو لگی تھی, اس کے ہاتھ میں کشکول تھا, اس کو پھٹی ہوئی تھی, اس کی جیبیں باہر نکلی ہوئی تھی. تو وہ جو ہمارے پہلے کسی پرائم منسٹر کے پاس یہ نہیں ہوا, ایسے جو میمز آج بج رہے ہیں جو بن رہے ہیں بڑے زبردست قسم سے, آپ دیکھتی ہوں گی خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر میں سڑکوں پہ آ جائے تو میں کیا کروں, بڑے زبردست ہیں. آئی تھنک وہ بھی آپ کو ذرا شیئر کرنی چاہیے, اس کے بارے میں ذرا میری بہن بتا دے کہ وہ کیسے ہوتا ہے اور وہ کیوں ہوتا ہے. تو یہ کبھی بھی پاکستانی پرائم منسٹر اتنا خراب نہیں ہوا جو کہ یہ ہوا ہے. اور سیکنڈلی جہاں تک بات ہے خان صاحب کی, تو پوری دنیا کو پتا ہے ہی از اے یوزر اینڈ ابیوزر. وہی لوگ جو ٹشو کی طرح لوگوں کو استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں, چاہے ان کے اپنے ہوں, چاہے ان کے رشتے دار ہوں, چاہے ان کے سپورٹرز ہوں, چاہے ان کے اے ٹی ایمز ہوں. آج کون کھڑا ہے ان کے ساتھ؟ یہ بات کر رہے ہیں پورے ملک کی کیسے باہر پالیٹکس کرنے کی. ان کے کیبنٹ ممبرز ان کے بارے میں کیا کمنٹس کرتے ہیں, ان کے پارٹی کے لوگ ان کے بارے میں کیا کمنٹس کرتے ہیں. اپنا گھر تو یہ سنبھال نہیں سکے تو ملک کا بھی وہی حشر کر دیا جو اپنے گھر کا کیا تھا. تو یہ باتیں ہمیں نہ ملک کو سنائیں. سنبھالیں, آپ آگے بڑھ رہے ہیں نا, آپ لوگوں کی مارچ بھی شروع ہو رہی ہے, وقفہ لے رہے ہیں, وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو ویری کوئکلی پوچھیں گے کہ اس وقت جو متحدہ ہے ان کا ووٹ کس کے پاس ہے, ان کے پاس ہے بھی کہ نہیں, اور اگین سی ایم شپ دیں گے پرویز الہی صاحب کو کہ نہیں دیں گے. از اٹ ورتھ اٹ آفٹر دس بریک؟ جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں نہال ہاشمی صاحب, تیمور تالپور صاحب اور عالیہ حمزہ صاحبہ. جی تیمور صاحب, آپ بات کر رہے تھے, آپ نے گارڈین کا حوالہ دیا بریک پہ جانے سے پہلے, عالیہ صاحبہ نے کچھ پرانی خبروں کی بات کی, آپ نے آج کل کی. اب ذرا یہ بتا دیجئے کہ جو لانگ مارچ کی تیاری ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے, اور یہ لانگ مارچ کتنا لانگ ہوگا, کچھ اندازہ ہے, اور اس میں جب لوگ آئیں گے تو آپ لوگ مہنگائی کے علاوہ بھی کوئی بات کریں گے, اور کیا ان کو کوئی آپ کانکریٹ ڈیٹ دے سکتے ہیں کہ کب معاملات سنبھلیں گے, کب حکومت جائے گی؟ سب سے پہلے تو مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے سچی بات اپنی زبان سے بھی اپنے لفظوں سے کہہ دی کہ کب چیزیں سدھریں گی اور کب ان سے بیسیکلی جان چھٹے گی. تو جان چھٹنے پہ کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے, کیونکہ فیصلہ ہم نے لانگ مارچ کا کر لیا تھا تو ہم اس فیصلے پہ قائم دائم ہیں. ہماری انشاءاللہ تعالی 27 تاریخ کو یہاں سے ریلی نکلے گی کراچی سے.
मज़ार कायद से, we'll be stopping over in बदीन, मोरो, सखर, देन पंजाब की कुछ सिटी से होते इस्लामाबाद में इंशाल्लाह कि हम अपना ख़त्म करेंगे। कोई हमारा इन लोगों वाला धरना नहीं है कि हम पेपर्स भी फाड़ दें और अखबार अपना बिल भी फाड़ दें और अटैक भी करा दें पीटीवी की बिल्डिंग में। हम बड़ा पुरअमन होंगे, हमें सख्त हिदायत है पुरअमन रहने की, और हमारा जो डेमोक्रेटिक राइट है वो हम पूरा कर रहे हैं। और ये हम पे वाजिब बनता है, जो हालात हैं, जो लोगों के साथ जो ज्यादती इन लोगों ने किया, इन करप्ट ना अहल हुक्मरानों ने, तो उसलिए हम पे ये लाजिम है कि हम अवाम की आवाज बनकर खड़े हों। और वही वजह है, तैमूर साहब, लॉन्ग मार्च का पहली लॉन्ग मार्च की बात हुई थी, पीपल्स पार्टी ने 27 तारीख दी थी, उसके बाद अदम एतमाद के ऊपर लाहे अमल तेज हुआ है और अब अदम एतमाद एक रियलिटी नजर आता है। तो ये आपको नहीं लगता कि इस रियलिटी के पेश नजर इस रैली को थोड़ा सा या तो इल्तवा हो सकता था या पोस्टपोन हो सकती थी, या ये आप लोगों ने अपनी इत्तेहादी जमातों को या अपोजिशन की जमातों को कहा है कि आपको ज्वाइन करें? देखिए जी, हमने वेलकम किया है, जो भी हमें ज्वाइन करना चाहे कर सकता है, पर डेट्स क्योंकि चेयरमैन साहब ने अनाउंस कर दी हैं तो डेट्स हमारी चेंज नहीं होंगी। हमें वैसे भी जो समझते हैं बाकी जितनी भी सियासी जमातें हैं पाकिस्तान में सिवाय पीटीआई के और एक दो एलाइज के, वो सारी हमें जगह जगह पर रिसीव करेंगी। पंजाब में आई एम श्योर हमें वेलकम हर जगह ठीक करते है। रहेंगे। ओके ठीक है तैमूर साहब, थैंक यू। अच्छा, मैं आलिया आपके पास क्विकली आऊंगी। आपको इस लॉन्ग मार्च से भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, नंबर्स इनके पास पूरे नहीं होंगे, लेकिन आप ही के इत्तेहादी आज अपने डिमांड्स दे रहे हैं। आपको लगता है कि आपके इत्तेहादी ने वाकई ये डिमांड दी होगी, और क्या ये डिमांड्स मीट हो जाएंगी तो आपको छोड़ जाएंगे, और अगर उनकी कीमतें लगती हैं तो आपने क्या कीमत लगाई होगी उस वक्त? सना, मेरे लिए ना अदम एतमाद तो वाकई रेलेवेंट है, और लॉन्ग मार्च का तमाशा भी आप लोग देख लेंगे। मैं जो बात करना चाह रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ये डार साहब ने भी ये ट्वीट की थी, और उसके बाद हमने ये बताया था, जो अभी मैं क्लैरिटी किस बात पर देना चाह रही थी कि ये जो आज नेशनल बैंक के ऊपर लगा है, ये मैं बता दूं ये कौन सा दौर था। बात सारी ये लोग पढ़ कर आते नहीं और हमें इनको करेक्ट करना पड़ता है। जब सईद अहमद, जो क्रॉनी ऑफ डॉलर डार है, जो 80s में जिनके ऊपर करप्शन का केस था सऊदी अरेबिया में और यूके में, वो नर्सिंग होम चलाते थे और सिर्फ उनका क्राइटेरिया ये था कि वो डॉलर साहब के दोस्त थे, उनको नेशनल बैंक के हेड के तौर पर लगाया गया था। और जफर हिजाजी साहब, जिन्होंने टैंपरिंग करने का शरीफ फैमिली के लिए एक्सेप्ट किया था इन फ्रंट ऑफ जीआईटी एंड सुप्रीम कोर्ट, उनको एससीसीपी का चेयरमैन लगाया गया था। फिर मैं सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको खान साहब के दौरा रूस से दौरे पड़े, उनके लिए इतना कहना चाहूंगी, हमने दिल के दौरों का भी इलाज सेहत कार्ड में मुफ्त किया है। फिर मेरे भाई ने एक बात की थी गार्डियन के लिए, मैं गार्डियन की भी करेक्शन कर दूं। 22 में से तकरीबन 11 प्रोग्राम इन्होंने लिए, $10 बिलियन का कशकोल पकड़कर ये लेकर गए। तो आइडियली तस्वीर तो जरदारी साहब और भुट्टो जरदारी साहब की लगनी चाहिए थी नवाज शरीफ के उस पे। और आपके लिए थोड़ा सा, मुझे ये कह रहे थे ना, आपके साथ ये सूट नहीं करता और मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि आपने भी एक डेट दी थी, वो नजम सेठी साहब का ही काम है, और उनकी चिड़िया जो है ना बुरी तरह से इस वक्त तो फ्लॉप हो चुकी है। आप मेरी दोस्त है और मैंने क्या डेट दी? सॉरी, मैंने क्या डेट दी? आलिया साहब, मैंने क्या डेट दी? 22 का हिंसा, 22 का हिंसा कहा था, 22 तारीख नहीं कही थी। 22 का हिंसा आलिया आपके लिए भी अर्ज है, आपके लिए भी नहीं। अब आप सुनने की भी हिम्मत रखें ना, थोड़ा सुनने का भी हौसला रखें। 22 का हिंसा, 22 तारीख नहीं, 22 साल की जद्दोजहद, 22 वोट भी हो सकते हैं। उसके साथ सुन ले ना जी, सुन। उसके साथ आपने अगला हफ्ता भी कहा था, तो हफ्ता तो अगला हफ्ता अहम है क्या? अहम नहीं था क्या? अहम नहीं था क्या? मैंने कह दिया था वो घर चले जाएंगे। मैं तो आज भी कह रही हूँ अदम एतमाद आएगी। मैं ये तो नहीं कह रही कि अदम एतमाद कामयाब होगी। आलिया, डोंट मिस कोट मी, डोंट गेट पर्सनल एंड डोंट मिस कोट मी। नहीं करें, मैं भी आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, आप इसको रहने दें। प्लीज, आपके ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ट्रोल्स कर रहे हैं जी, मुझे पता है, लेकिन मैं उनको जवाब ही दूंगी, आपको देना पड़ गया इसलिए दे रही हूँ। 22 का हिंसे का मतलब समझ लें। जी निहाल साहब, लास्ट कमेंट आपका। हौसला करें, कई हफ्ते गुजरेंगे, कई महीने। मैंने अगला हफ्ता अहम है और अगला हफ्ता अहम हुआ है, तमाम तर चीजें इसी हफ्ते हुई हैं आलिया साहबा। मैं अपनी खबर पर कायम हूँ और आइंदा भी रहूंगी। सना हफ्ता गुजर गया, अल्लाह खैर करेगा, बर्दाश्त कर लें। कई हफ्ते, महीने, साल। जी मैंने तो ये कहा ही नहीं कि हुकूमत जाएगी। आप प्लीज मेरे मुंह में अल्फाज मत। इंश्योरेंस पॉलिसी, अच्छा, मैं बहस नहीं कर सकती आलिया, आपको जो समझना चाहिए। ठीक है, आप खुश हो जाती हैं मेरे। ठीक है निहाल साहब, वेरी क्विकली, कब आ रही है अदम एतमाद? कब आ रहा है अदम एतमाद? आप ही को डेट दे दें, वरना ये मतलब मेरे साथ तो होगा। चलें जी, निहाल साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है, वक्त कम है। आलिया साहब की आपने मार्च से पहले, हाँ जी बताइए। जी निहाल साहब जी। मैं समझता हूँ कि 23 मार्च से कबल हो जाएगा ये। 23 मार्च से कबल, बहुत शुक्रिया जी।